नाजरीन, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद कान शकर रहमतुल्लाह अलैह 29 शाबान 571 हिजरी में कस्बा कोठीवाल में पैदा हुए। आपके वालिद माजिद हज़रत काजी जमालुद्दीन सुलेमान जबकि वालिदा माजिदा हज़रत बीबी करसम खातून थीं। आप रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब चंद वास्तों से खलीफा दोम हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जा मिलता है। एक मरतबा दौरान सफ़र काजी जमालुद्दीन सुलेमान की मुलाकात हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह से हुई तो हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार ने बाबा साहिब के नाम के लिए अपना नाम तजवीज़ किया, जिसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरीदुद्दीन मसऊद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से शोहरत पाई। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन का शुमार खासान खुदा में होता था और ये वालिदैन की तरबियत का असर था कि आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से नेक सीरत थे और इबादत और रियाजत का शौक़ रखते थे। नाजरीन, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह मादर ज़ाद वली थे। कुतब सिजर में मनकूल है कि जब आप शिक्म मादर में थे तो आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा हज़रत बीबी करसम खातून को ख्वाहिश हुई कि वो बेर खाएं। उस वक्त हमसाए के घर में एक बेरी का दरख्त था। हज़रत बीबी करसम खातून ने हमसाए की इजाज़त के बगैर चंद बेर तोड़ लिए और जब उन्हें खाने का इरादा किया तो आपने शिक्म मादर में हरकत की, जिसकी वजह से वो बेर गिर गए और यूं हज़रत बीबी करसम खातून रहमतुल्लाह अलैहा बेर ना खा सकीं। बाबा साहिब रहमतुल्लाह अलैह जब सने बलूगत को पहुँचे तो आपने एक दिन वालदा से कहा कि आपको याद है कि एक मरतबा जब मैं आपके शिकम में था तो आपने बगैर इजाज़त हमसाया के बेर खाने चाहे और मैंने हरकत की, जिसके बाद वो बेर गिर गए और यूं आप वो बेर ना खा सकीं। हज़रत बीबी करसम खातून रहमतुल्लाह अलैहा ने बेटे की बात सुनी तो जान गईं कि उनका बेटा अल्लाह ताला का वली है। नाजरीन, हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह 29 शाबानुल मुअज़्ज़म को पैदा हुए और लोगों में रमज़ानुल मुबारक के चांद के मसले की वजह से इख्तलाफ पैदा हो गया, क्योंकि उस वक्त आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद देखना मुहाल था। लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, हम बादलों की वजह से चांद नहीं देख पा रहे और इस परेशानी में मुब्तला हैं कि आया हम रोज़ा रखें या ना रखें। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने फरमाया कि फतवा के मुताबिक चांद की 29 तारीख को अगर मतला अबर आलूद हो तो 30 दिन पूरे करने लाजिम हैं और मेरा कहना यही है कि तुम 30 दिन पूरे कर लो। लोग काजी जमालुद्दीन सुलेमान के जवाब से मुतमईन ना हुए और कोठीवाल में मुकीम एक मजजूब के पास चले गए और उससे रमज़ानुल मुबारक के चांद का मसला दरियाफ्त किया। मजजूब ने कहा, इस वक्त काजी जमालुद्दीन सुलेमान के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है वो अगर माँ का दूध पी ले तो जान लेना कि कल रोज़ा नहीं है और अगर दूध ना पिए तो जान लेना कि कल रोज़ा होगा। लोग दोबारा हज़रत काजी जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और नौमलूद के दूध पीने के मुतालिक दरियाफ्त किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बच्चे ने दूध नहीं पिया, चुनांचे लोग जान गए कि आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है। नाजरीन, जब हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 4 साल थी तो आपके वालिद माजिद हज़रत काजी जमालुद्दीन सुलेमान विसाल फरमा गए। चुनांचे आपकी वालदा ने आपकी तालीम और तरबियत में कोई कसर बाकी ना रहने दी और आपने कस्बा कोठीवाल में ही कुरान मजीद की इब्तदाई तालीम हासिल की और कोठीवाल में आपके उस्ताद सैयद नज़ीर अहमद थे। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने कारी मोहम्मद से कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। आप रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से ज़हीन थे और जब इब्तदाई तालीम से फारिग हुए तो फिर फ़ारसी और अरबी की तालीम हासिल की और फ़िक़्ह और नहव पर अबूर हासिल किया। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान तशरीफ़ ले गए और मौलाना मिनहाजुद्दीन की शागिर्दी इख्तियार की। मौलाना मिनहाजुद्दीन से आप रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर, मंतक, हयत, रियाजी और दीगर मुरवजा उलूम की तालीम हासिल की। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान में मौलाना मिनहाजुद्दीन की खिदमत में दर्स व तदरीस के लिए मौजूद थे। एक दिन मस्जिद में फ़िक़्ह हनफी की किताब नाफ़े का मुताला फरमा रहे थे कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में तशरीफ़ लाए और हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में मुक़ीम थे। उन्होंने पहली निकाह में आप रहमतुल्लाह अलैह के बातिन की पाकीज़गी को पा लिया और फरमाया, बेटा क्या पढ़ रहे हो? आप रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, हुज़ूर नाफ़े पढ़ रहा हूँ। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इंशाअल्लाह नाफ़े ही होगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनते ही आपकी कैफियत बदल गई। आप रहमतुल्लाह अलैह वालिहाना हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़े और अर्ज़ किया, हुज़ूर मेरा नफ़ा आपकी नज़र करम पर मुनहसर है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं इस वक्त हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में मुकीम हूँ, तुम मुझसे वहाँ मुलाकात करना। और ये फरमाकर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह चल दिए। नाजरीन, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से बाबा फरीद की मुलाकात हुई, मगर आप इस बात से लाइल्म थे कि ये बुजुर्ग हस्ती कौन है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वो शब इंतहाई बेचैनी में बसर की और अगले दिन बाद अज नमाज फजर हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह की जानिब रवाना हुए। जब आप वहाँ पहुँचे तो एक जमे गफ़ीर था जो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करने के लिए वहाँ मौजूद था। आपने खुद्दाम से अर्ज़ किया तो मालूम हुआ कि जिन बुज़ुर्ग से कल मुलाकात हुई थी वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा अकबर थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम से कहा कि मेरी हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करवा दो। खादिम ने कहा, ये लोग भी इसी मकसद के लिए आए हैं, आप भी यहाँ खड़े हो जाएं और जिस वक्त वो बाहर तशरीफ़ लाएंगे तो सबसे मुलाकात करेंगे।
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے مجھے خود بلایا تھا اور تم ان سے کہو کہ طالب فرید آیا ہے۔ خادم نے جب اندر جا کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی تو خواجہ صاحب نے فرمایا تم اسے فوراً اندر لے آؤ، میں اسی کا منتظر ہوں۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ خادم کے ہمراہ خانقاہ میں داخل ہوئے تو اس وقت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں حضرات کو سلام کیا، دونوں حضرات نے سلام کا جواب دیا اور پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے مسکراتے ہوئے فرمایا یہ میرا فرید ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے ماشاء اللہ کہا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ 8 دن ملتان میں مقیم رہنے کے بعد واپس دہلی کی جانب روانہ ہوئے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہمراہ چل دیے اور جب ملتان سے باہر کچھ منازل طے کر چکے تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا مولانا فرید تم واپس لوٹ جاؤ اور اپنے ظاہری علوم کی تکمیل کرو اور سیر و سیاحت کرو، کیونکہ درویشوں کا کل اثاثہ یہی ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی صحبت اختیار کرو تو دیکھو کہ کون کس مقام پر ہے اور کیا کرتا ہے، اور جب تم اس سب سے فارغ ہو تو پھر میرے پاس دہلی آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ صاحب کی بات سنی تو جدائی کے غم سے آنسو جاری ہو گئے، مگر پیر و مرشد کے حکم کی وجہ سے ملتان لوٹ آئے اور ظاہری علوم کی تکمیل میں مشغول ہو گئے۔ ناظرین، حضرت بابا فرید اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور روضہ رسول پر حاضر ہو کر قدم بوسی کی سعادت حاصل کی اور مراقبہ کیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو دوران مراقبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے فرمایا مولانا فرید بارگاہ الہی سے تمہیں خطہ پنجاب دیا گیا ہے، تم اجودن میں مقیم رہو گے اور وہیں تمہاری تدفین ہوگی۔ تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ اس خطے میں دین اسلام کو تقویت بخشے گا اور تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے بعد بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ دوران سیاحت بغداد تشریف لے گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں پیران پیر حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ مزار انور پر پہنچے تو مزار پاک کا دروازہ بند تھا۔ آپ نے خادم سے کہا وہ دروازہ کھول دے تاکہ میں قدم بوسی کی سعادت حاصل کروں۔ خادم نے کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گا، اور اگر آپ واقعی درویش ہیں تو یہیں سے عرض کریں، اگر قبولیت ہو گئی تو دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے کھڑے السلام علیکم یا محبوب سبحانی کہا۔ مزار مبارک سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب رحمانی، اور پھر مزار مبارک کا بند دروازہ خود بخود کھل گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزار انور میں تشریف لے گئے اور قدم بوسی کی سعادت حاصل کرنے کے بعد سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات مبارکہ کی زیارت کی سعادت بھی حاصل کی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دوران سیاحت حضرت سیف الدین باخضری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، جن کا شمار بخارا کے مشہور اولیاء کرام میں ہوتا تھا۔ میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس وقت لوگوں کا ایک ہجوم ان کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف اشارہ فرماتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اس شخص سے ایک زمانہ سیراب ہوگا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنی سیاہ گوڑڑی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اسے زیب تن کر لو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوران سیاحت میں غزنی تشریف لے گیا اور ایک دن غزنی کے نواح میں ایک درویش کے متعلق پتہ چلا تو میں ان سے ملنے چلا گیا۔ وہ ایک غار میں مقیم تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا میں 3 سال سے اس غار میں مقیم ہوں اور میرا رزق عالم غیب سے مقرر ہے، جو مل جائے وہ کھا لیتا ہوں ورنہ شکر کر کے پڑا رہتا ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان کے پاس رک گیا اور پھر نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے ان کے ہمراہ نماز ادا کی۔ افطار کے وقت میں اس سوچ میں گم تھا کہ افطار کیسے کروں گا۔ وہ میری قلبی کیفیت سے آگاہ ہو گئے اور پاس موجود کھجور کے درخت کی جانب ہاتھ بڑھا کر 10 کھجوریں توڑ دیں اور 5 کھجوریں مجھے دیں اور 5 کھجوریں خود رکھ لیں۔ ہم نے ان کھجوروں سے روزہ افطار کیا۔ اس وقت پانی میسر نہیں تھا۔ انہوں نے پاؤں کی ٹھوکر ماری تو زمین سے چشمہ جاری ہو گیا اور میں نے وہاں سے سیر ہو کر پانی پیا۔ جب میں ان سے رخصت ہونے لگا تو انہوں نے اپنے مصلے کے نیچے سے خالص سونے کی 5 اشرفیاں نکال کر مجھے دے دیں اور مجھے رخصت کر دیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بدایوں میں حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مقیم ہوا۔ ایک دن میں حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ان کے گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا کہ ایک دہی فروخت کرنے والا وہاں سے گزرا، اور وہ دہی فروخت کرنے والا بدایوں کے نواحی گاؤں میں رہنے والا تھا۔ اس گاؤں کے راستے میں ہزاروں راہزن مقیم تھے جو لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، اور وہ دہی فروخت کرنے والا بھی در حقیقت ایک لوٹیرا تھا۔ جب وہ راہزن حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آیا تو آپ نے اس کی جانب نگاہ دوڑائی۔ جیسے ہی آپ کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کی کیفیت بدل گئی۔ وہ کہنے لگا امت محمدیہ میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی نگاہوں سے لوگوں کی حالت بدل دیتے ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر وہ شخص حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور تائب ہو کر دین اسلام قبول کر لیا۔ حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام علی رکھا۔
اور پھر اس کا شمار آپ کے نامور مریدوں میں ہوا۔ ناظرین، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں پاک پتن میں مقیم ہوئے تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی کرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ کو، جو ان دنوں کوٹھیوال میں مقیم تھیں، انہیں بلانے کے لیے اپنے بھائی حضرت نجیب الدین متوکل کو بھیجا۔ حضرت نجیب الدین متوکل کوٹھیوال میں پہنچے اور والدہ ماجدہ کو لے کر پاک پتن کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جنگل تھا جو انتہائی خطرناک تھا اور درندوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس جنگل سے گزرتے ہوئے حضرت بی بی کرسم خاتون نے حضرت نجیب الدین سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ حضرت نجیب الدین نے والدہ کو ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا اور خود پانی کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب پانی لے کر واپس لوٹے تو والدہ وہاں موجود نہیں تھیں۔ نجیب الدین نے سارا جنگل چھان مارا مگر والدہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ نجیب الدین متوکل دیوانوں کی مانند والدہ کو پکارتے رہے مگر جب کچھ نہ بن پایا تو روتے ہوئے واپس آئے۔ سارا ماجرا بابا صاحب کی خدمت میں گوش گزار کر دیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جب والدہ ماجدہ کی گمشدگی کی خبر سنی تو شدت غم سے نڈال ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جان گئے کہ والدہ ماجدہ کو ضرور کسی جنگلی درندے نے اپنی خوراک بنا لیا ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ غم کی یہ کیفیت آپ پر کئی دنوں تک طاری رہی مگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جانتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ ناظرین، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جب سیاحت کے بعد ملتان واپس لوٹے تو آپ نے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، مولانا فرید تمہارا کام کہاں تک پہنچا؟ بابا صاحب نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اگر میں آپ کی مسند کو اشارہ کروں تو یہ ہوا میں بلند ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کی مسند ہوا میں بلند ہو گئی۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند پر دباؤ ڈالا تو وہ واپس فرش پر آ گئی۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے فرمایا، مولانا فرید تم نے خوب ترقی کی ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سیاحت کے بعد واپس ہندوستان لوٹے اور کچھ عرصہ ملتان میں قیام کے بعد دہلی کی جانب عازم سفر ہوئے تاکہ اپنی قلبی مراد کو پائیں اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت حاصل کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے راستہ انتہائی طویل محسوس ہو رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ فوراً دہلی پہنچ جاؤں۔ جب میں دہلی پہنچا تو میں نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا پتہ دریافت کیا اور پھر جب خانقاہ کے دروازے پر پہنچا تو کافی دیر تک وہیں دروازے پر کھڑا رہا۔ پھر خانقاہ میں داخل ہوا اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنا سر جھکا لیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت کیا۔ میں نے جو نعمت آپ کے پاس پائی وہ مجھے کہیں اور نہ ملی۔ آپ نے 3 دن تک مجھے باطنی نعمت عطا فرمائی اور پھر مجھ سے فرمایا، مولانا فرید میں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیعت کیا تو میری حالت عجیب تھی اور مجھ فقیر پر خواجہ صاحب نے بے پناہ کرم کیا اور اپنی ترکی کلاه میرے سر پر رکھ دی اور مجھ پر نگاہ شفقت فرمائی۔ حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیعت کی سعادت حاصل کرنے کے بعد میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا اور سلوک کی منازل طے کرنا شروع کر دیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت ہوا اور خواجہ صاحب نے مجھے نعمت باطنی سے سرفراز فرمایا تو میں دہلی شہر کے غربی دروازے کے نیچے ایک برج میں واقع حجرے میں مقیم ہو گیا اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہا۔ اس دوران میں حضرت شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوتا تھا۔ ایک دن آپ نے میری تعریف کی اور لوگ ان کی بات کو سمجھ نہ سکے اور اس وقت میرے جسم پر موجود لباس پھٹ چکا تھا اور لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے۔ جب میں واز سے واپس لوٹا تو انہیں مجھے نیا لباس دیا۔ جب میں نے وہ لباس پہنا تو مجھے عبادت میں لطف نہ آیا، چنانچہ میں نے وہ لباس اپنے بھائی حضرت نجیب الدین متوکل کو دے دیا اور خود وہی لباس دوبارہ زیب تن کر لیا۔ جب مجھ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو میں نے کہا، پرانے لباس میں عبادت کا لطف خوب ہے جو کہ نئے لباس میں موجود نہیں ہے۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں تھے اور چلہ کشی میں مشغول تھے تو ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مرشد خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں مقیم ہوئے۔ ایک دن خواجہ خواجگان نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے تمام مریدوں کو بلایا اور انہیں ان کی قابلیت کے مطابق روحانی نعمت عطا فرمائی۔ جب فارغ ہو چکے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، تمہارا کوئی مرید باقی تو نہیں رہ گیا؟ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور ایک مرید ہے جو اس وقت چلہ کشی میں مصروف ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم خود اس مرید کے پاس جائیں گے، اور پھر دونوں حضرات اس حجرے میں پہنچے جہاں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ چلہ کشی میں مشغول تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب خواجہ خواجگان کو دیکھا تو احتراماً کھڑا ہونا چاہا مگر نکاہت کی وجہ سے کھڑے نہ ہو سکے اور روتے ہوئے قدموں میں سر رکھ دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا، تم کب تک اس جوان کو یوں مجاہدے کی بھٹی میں جلاؤ گے؟ آؤ ہم دونوں اسے نعمت باطنی سے نوازتے ہیں۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا دایاں بازو پکڑا اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بایاں بازو پکڑا اور کھڑا کر دیا۔
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الہی تو مولانا فرید کو قبول فرما لے اور اسے کامل بنا دے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ ہم نے اسے قبول کر لیا اور اسے وحید اثر بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسم اعظم جو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں چلا آ رہا تھا اس کی تعلیم دی، اور پھر تمام حجابات عالم بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے عیاں ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم لدنی عطا ہوا۔ خواجہ خواجگان نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا، تم نے وہ شہباز قابو کیا جس کا بصیرہ سدرۃ المنتہا پر ہے، اور یہ ایسی شمع ہے جو درویشوں کے خانوادے کو روشن کر دے گی۔ ناظرین، حضرت بابا فرید الدین مسعود گھنشکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد کچھ عرصہ دہلی میں مقیم رہے، مگر دہلی میں لوگوں کی آمد و رفت سے گھبرا کر دوبارہ ہانسی تشریف لے گئے اور وہیں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ ہانسی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حال سے بہت کم لوگ واقف تھے۔ آپ نے ہانسی میں قیام کے دوران شدید ریاضت و مجاہدے کیے۔ رفتہ رفتہ آپ کی روحانی شہرت ہانسی اور اس کے گرد و نواح میں پھیلنا شروع ہو گئی اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ اب آپ کو مجاہدہ اور ریاضت کا وقت بہت کم ملتا تھا، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پھر لوگوں کے ہجوم سے گھبرا گئے اور آپ نے ہانسی سے کسی اور جگہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ہانسی میں 12 سال تک مقیم رہے اور پھر ہانسی سے اپنے آبائی قصبے کوٹھیوال تشریف لے گئے۔ کوٹھیوال میں کچھ عرصہ قیام کے بعد اجوداً موجودہ پاک پتن تشریف لے گئے، اور پاک پتن میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی بڑی تعداد آباد تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پاک پتن کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ پاک پتن کے مسلمان درویشوں کے منکر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن تشریف لائے تو شہر سے باہر ایک غیر معروف جگہ پر قیام کر لیا۔ ناظرین، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں پاک پتن تشریف لائے ان دنوں یہاں ہندو جوگیوں کا کافی اثر و رسوخ تھا، اور وہ لوگوں کو اپنے جادو سے خوف زدہ کیے رہتے تھے۔ ان جوگیوں کے جادو کی وجہ سے مسلمان بھی ان کے زیر اثر تھے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پاک پتن شہر کے باہر موجود قبرستان کے نزدیک کریل کے درختوں میں سے ایک درخت کے نیچے اپنا مصلی بچھایا اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ آپ کا شہرہ پاک پتن میں پھیلنا شروع ہو گیا اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس جگہ بھی لوگوں کا ہجوم دیکھا تو ایک مرتبہ پھر اس جگہ سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گوشہ تنہائی چاہتے تھے تاکہ خلوص قلب کے ساتھ عبادت و ریاضت میں مشغول رہ سکیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پاک پتن سے جانے کا پکا ارادہ کر لیا تو اس رات خواب میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواجہ صاحب نے آپ کو حکم دیا کہ تم اب یہیں پر مستقل قیام کرو اور پاک پتن کو ہی رشد و ہدایت کا مرکز بناؤ۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پاک پتن کو جب رشد و ہدایت کا مرکز بنایا تو اس وقت روایات کے مطابق آپ کی عمر مبارک تقریباً 70 سال کے قریب تھی۔ ناظرین، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کریل کے درخت کے نیچے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے کہ ایک ہندو عورت سر پر دودھ کا برتن رکھے وہاں سے گزری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دریافت کیا کہ اس برتن میں کیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ اس میں دودھ ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ دودھ کہاں لے جا رہی ہو؟ اس نے عرض کیا کہ فلاں ہندو جوگی کے پاس لے جا رہی ہوں، اور اگر ہم اسے دودھ نہ دیں تو وہ ہم پر ظلم کرتا ہے۔ اس کے چیلے ہمیں برباد کر دیتے ہیں اور ہمارے جانور خون دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم یہ دودھ یہاں موجود لوگوں میں تقسیم کر دو، وہ ہندو جوگی اور اس کے چیلے تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس دوران ہندو جوگی کا ایک چیلا آ گیا اور اس نے عورت کو جھڑک دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیلے پر نگاہ دوڑائی اور فرمایا، یہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ چیلا وہیں بیٹھ گیا اور یوں اس ہندو جوگی کے تمام چیلے ایک ایک کر کے آتے رہے اور وہیں پر بیٹھ جاتے رہے۔ پھر ہندو جوگی خود غصے میں آ گیا اور اپنے چیلوں کو ساتھ لے جانا چاہا، مگر چیلے وہاں سے جانے کو تیار نہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تو لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دے تو میں تیرے چیلے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس جوگی نے آپ کی بات مان لی اور یوں پاک پتن کے لوگ اس ہندو جوگی کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی پاک پتن میں دن بدن بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے حاکم پاک پتن آپ کا مخالف ہو گیا۔ اسے یہ خطرہ لاحق تھا کہ آپ کے دست حق پر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، اور اسے خوف تھا کہ کہیں آپ اس کی حکومت کو ختم نہ کر دیں۔ چنانچہ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، مگر حاکم پاک پتن کی کوئی سازش کامیاب نہ ہوئی۔ حاکم پاک پتن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ارادت مندوں کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور اس نے آپ کے خلاف فتویٰ لینے کی بھی کوشش کی تھی۔ اس نے علماء ملتان سے پوچھا، وہ شخص جو خود کو عالم کہے اور فقیر بن کر مسجد میں گانا سنے اور رقص کرے، اس کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ علماء ملتان نے دریافت کیا، تم کس کے متعلق ایسا فتویٰ لینا چاہتے ہو؟ حاکم پاک پتن نے بابا فرید کا نام لیا تو ان علماء نے کہا، تم اس کے متعلق فتویٰ چاہتے ہو جس کے بارے میں ہمارا اتفاق ہے، وہ کوئی غیر شرعی حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس حاکم نے ایک اور چال چلی۔ اس نے ایک ترک شخص کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اگر وہ بابا فرید کو قتل کر دے گا تو اسے انعام و اکرام سے نواز دیا جائے گا۔ وہ ترک اس بات پر راضی ہو گیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ نماز کے بعد کافی دیر تک سر بسجود رہتے تھے، اور اگر موسم سرد ہوتا تو آپ کے کندھوں پر چادر ڈال دی جاتی تاکہ سردی کی شدت سے محفوظ رہیں۔
ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ یوں ہی نماز فجر کے بعد سر بسجود تھے اور موسم بھی سرد تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو خدمت پر مامور تھے، انہوں نے ایک چادر آپ کے کندھوں پر ڈال دی تاکہ سردی کی شدت سے محفوظ رہیں۔ اس دوران وہ ترک شخص اندر داخل ہوا اور اس نے بآواز بلند سلام کیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس گمان سے کہ کہیں آپ کی عبادت میں خلل پیدا نہ ہو گھبرا گئے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے سے سر اٹھایا اور پوچھا، یہاں کون ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، میں موجود ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ شخص جو یہاں آیا ہے اس سے کہو کہ یہ مجھے قتل کرنے آیا ہے، مگر یہ اپنے ارادے میں کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص نے بابا فرید کی بات سنی تو وہاں سے بھاگ نکلا۔ حاکم شہر کا جب یہ وار بھی ناکام ہوا تو اس نے بجائے عبرت کے آپ کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کا انجام انتہائی برا ہوا۔ ناظرین، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا اسی طرح ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی پاک پتن میں بڑھتی ہوئی مقبولیت سے قاضی پاک پتن، جس کا نام عبداللہ تھا، وہ بھی آپ کا مخالف ہو گیا، اور قاضی عبداللہ انتہائی خود سر اور ضدی انسان تھا اور اپنے تکبر کی بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کیا کرتا۔ لوگوں نے جب حضرت بابا صاحب کو قاضی عبداللہ کے اس فعل سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا، صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ ایک دن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ دوران نماز امام سے غلطی سرزد ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امام سے کہا، تمہاری نماز فاسد ہو گئی اور تم نے فلاں غلطی کی ہے، تم اس کے ازالے کے لیے دوبارہ نماز پڑھاؤ۔ امام نے انکار کر دیا اور اصرار کرتا رہا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر لوگوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا اور یوں امام کو لوگوں کے بارہا اصرار پر نماز دوبارہ پڑھانا پڑی۔ قاضی عبداللہ نے آپ کی بات سن کر آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ان بیکار لوگوں کو بھیج دیا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں سے یہ گستاخی برداشت نہ ہوئی، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جواب دینے سے منع فرما دیا۔ حالانکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قاضی عبداللہ کی بات ناگوار محسوس ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے مریدوں سے کہا، اگر کوئی ظلم کرے اور مظلوم اس ظلم کو برداشت کرے، اور اگر مظلوم اس ظلم کا کوئی جواب دے تو اس کا ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ قاضی عبداللہ پر فالج کا حملہ ہوا اور اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ قاضی عبداللہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بکری، شکر اور جو بطور نذرانہ بھیجے اور اپنی گستاخی کی معافی مانگی۔ قاضی عبداللہ کے رشتہ دار اسے ایک چارپائی پر ڈال کر آپ کی خدمت میں لے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم ایک عرصے سے میرے متعلق غلط باتیں کرتے رہے، مگر میں نے صبر کیا، اور اب میں نے قرآن مجید سے تمہارے متعلق فال لی تو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ نکلا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، تمہارا یہ بیٹا تمہارے اہل سے نہیں، بلا شبہ اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان سن کر قاضی عبداللہ کو اس کے رشتہ دار واپس لے گئے اور وہ راستے میں ہی مر گیا اور اپنے انجام بد کو پہنچ گیا۔ ناظرین، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پر پاک پتن میں جادو بھی کیا گیا اور جادو کے اثر کی وجہ سے آپ کا کھانا پینا ترک ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار طبیبوں سے معائنہ کروایا، مگر مرض کی نشاندہی نہ ہو سکی۔ جب مرض نے شدت اختیار کی تو آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ تم میرے حق میں دعا کرو۔ ایک دن رات کے آخری پہر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شیخ بدر الدین سلیمان نے آواز سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ بابا فرید پر جادو کیا گیا ہے اور جادو کرنے والا شہاب جادوگر کا بیٹا ہے۔ شہاب جادوگر پاک پتن میں بڑا مشہور جادوگر تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پاک پتن آمد کے بعد کچھ عرصے بعد وہ جہنم واصل ہو گیا، مگر اس کا بیٹا اپنے باپ کا جانشین ثابت ہوا اور وہ لوگوں کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ شیخ بدر الدین سلیمان نے آواز دینے والے سے پوچھا، اس جادو کا توڑ کیا ہے؟ آواز آئی کہ تم یہ کلمات یاد کر لو اور اسے شہاب جادوگر کی قبر پر جا کر پڑھو۔ کلمات یہ تھے، اے قبر والے، تیرے بیٹے نے جادو کیا ہے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اگر وہ اس حرکت سے باز نہ آیا تو اسے منع کر دے، اور اگر تو اسے منع نہیں کرے گا تو پھر اس کے قریب ہوگا جو ہمارے قریب ہے۔ شیخ بدر الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے صبح ہوتے ہی یہ واقعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو سنایا اور پھر اس بات کا ذکر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، تم جاؤ اور جا کر شہاب جادوگر کی قبر پر ان کلمات کو پڑھو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حکم کی تعمیل کی اور پھر جب ان کلمات کو پڑھنے کے بعد شہاب جادوگر کی قبر کے سرانے ہاتھ مارا تو وہاں کچھ مٹی نظر آئی۔ جب وہ مٹی ہٹائی تو وہاں سے ایک آٹے کا پتلا نمودار ہوا جس پر بے شمار سوئیاں پیوست تھیں اور اس کو گھوڑے کے بال سے انتہائی مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس پتلے کو لے کر بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت بابا فرید نے حکم دیا کہ اس میں پیوست تمام سوئیاں ایک ایک کر کے نکال دو۔ چنانچہ جیسے ہی سوئیاں نکالی گئیں آپ رحمۃ اللہ علیہ صحت یاب ہو گئے۔ آپ نے حکم دیا کہ تم یہ پتلا، سوئیاں اور گھوڑے کا بال دریا میں بہا دو۔ اس واقعے کی اطلاع ہوتے ہی حاکم شہر نے شہاب جادوگر کے بیٹے کو گرفتار کر لیا اور حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔
شہاب جادوگر کا بیٹا آپ کے قدموں میں گر پڑا اور تائب ہو کر مسلمان ہو گیا اور پھر آپ کا مرید ہو گیا۔ ناظرین، خواجہ احمد سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنے کپڑے دھونے کے لیے دے دیے اور میں آپ کے کپڑوں کو لے کر دریا کے کنارے چلا گیا۔ ان کپڑوں کو دھونے کے بعد دھلے ہوئے کپڑے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ خواجہ احمد سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بابا فرید نے کپڑوں کو دیکھے بغیر فرمایا، جاؤ ان کپڑوں کو دوبارہ دھو کر لاؤ۔ میں حیران ہوا مگر خاموش رہا کہ شاید آپ کے فرمان میں حکمت کا کوئی پہلو موجود ہے۔ خواجہ احمد سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بابا فرید کی بات پر غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے کپڑے دھونے کے بعد وضو کیا تھا، جبکہ مرشد پاک کے کپڑوں کو دھونے کے لیے مجھے پہلے وضو کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ میں نے وضو کیا اور 2 نفل نماز ادا کی اور پھر کپڑے انتہائی احتیاط کے ساتھ دوبارہ دھوئے اور آپ کی خدمت میں وہ کپڑے لے کر حاضر ہوا۔ خواجہ احمد سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر مجھے ان کپڑوں کو دھونے کا حکم دے دیا۔ میں آپ کی بات سن کر حیران ہوا کہ اس مرتبہ میں نے آداب کو ملحوظ رکھا تھا، مگر پھر خیال آیا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، لہٰذا میں انہیں دوبارہ دھونے کی غرض سے دریا کے کنارے چلا گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے کپڑے دھونے کے بعد انہیں خشک کرنے کی غرض سے ایک درخت کی شاخ پر پھیلایا تھا، شاید درخت پر کسی پرندے نے ان پر گندگی پھیلا دی ہو، جس کی وجہ سے آپ نے مجھے کپڑے دھونے کا حکم دے دیا ہے۔ خواجہ احمد سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ پھر انتہائی احتیاط کے ساتھ کپڑے دھوئے اور جنگل میں خشک ہونے کے لیے پھیلا دیے۔ پھر جب کپڑے خشک ہو گئے تو میں بابا فرید کی خدمت میں کپڑے لے کر حاضر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرتبہ کچھ ارشاد فرمائے بغیر وہ کپڑے رکھ لیے۔ ناظرین، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت تھی اور ان دونوں حضرات کے درمیان انتہائی احترام کا رشتہ تھا۔ جب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن میں مراقبہ فرما رہے تھے۔ دوران مراقبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے اور جب کافی دیر گزر گئی اور ہوش نہ آیا تو خدام نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا خرقہ آپ کو اڑا دیا، جس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ ہوش میں آ گئے۔ حضرت بابا فرید نے ہوش میں آنے کے بعد شیخ احمد بلخی سے فرمایا، آج بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے ملتان کی جانب اترے ہیں اور اپنے ہمراہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو لے گئے اور فرشتوں کے ساتھ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ آؤ ہم سب مل کر ان کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کے ہمراہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی فرمائی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک فلسفی جس کا نام ضیاء الدین تھا، وہ دہلی میں مینارہ کے نیچے سبق دیا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک مرتبہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت مجھے ظاہری علوم کے علاوہ باطنی علوم کا بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ تی فتح منات کے کیا معنی ہیں، اور تی فتح منات تصوف کی اصطلاح میں وجد و حال کو کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس فلسفی ضیاء الدین نے کہا کہ میں خاموش رہا کیونکہ یہ ایک خاص مسئلہ تھا اور مجھے اس کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ پھر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ پر نگاہ کرم فرمائی تو میں نے اس مسئلے کو بیان کر دیا اور اس کے تمام پہلوؤں کو درست اشکال کے ساتھ بیان کیا۔ ناظرین، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی اور مرید و خلیفہ شیخ نجیب الدین متوکل دہلی کی ایک مسجد میں امام تھے۔ یہ مسجد ایک بزرگ عتیم نے تعمیر کروائی تھی۔ اس بزرگ کی بیٹی کی شادی ہوئی تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پر کافی رقم خرچ کی۔ شیخ نجیب الدین متوکل نے ان سے فرمایا، مومن وہ ہے جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت اولاد کی محبت سے زیادہ ہو، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس سے دگنا خرچ کر دیں جو بیٹی کی شادی پر خرچ کیا تو آپ مومن کہلائیں گے۔ شیخ نجیب الدین متوکل کی بات سن کر وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے آپ کو امامت سے فارغ کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پاک پتن آ کر بابا فرید کو تمام واقعہ سنایا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی لاتے ہیں۔ پھر فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر عتیم گیا ہے تو عتیم آ بھی جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ کی بات کچھ ہی دنوں میں یوں پوری ہوئی کہ عتیم نامی ایک بادشاہ آیا اور اس نے خانوادہ فریدیہ کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دی۔ ناظرین، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنے بیل کی گمشدگی کا بتا کر رونے لگا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑ کر کہنے لگا، میں اپنے بیل آپ سے لوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کا یوں گریہ وزاری کرنا دیکھا تو فرمایا کہ تم فلاں جگہ چلا جا، وہاں تیرا بیل موجود ہے۔ وہ شخص اس جگہ پر گیا تو اسے اپنا کھویا ہوا بیل مل گیا۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کا بیل فلاں جگہ موجود ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب اس نے میرا دامن تھاما تھا اور گریہ وزاری کرنے لگا تھا تو میں اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوا اور عرض کیا، اے اللہ، تو وہی بات مجھ سے کہلوا جس کے متعلق تو چاہے کہ وہ بات حق ہو۔
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خرقہ خاص عطا فرمایا اور یہ خرقہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا تھا جو اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں اس خرقے کو لینے کے بعد پاک پتن سے دہلی کی جانب روانہ ہوا۔ میرے ساتھ میرا ایک ساتھی تھا۔ راستے میں ہمارا گزر ایک جنگل سے ہوا جہاں راہزن لوٹا کرتے تھے۔ اس دوران بارش ہونے لگی۔ میں اور میرا ساتھی ایک درخت کے نیچے رک گئے۔ اسی لمحے وہاں سے چند راہزن گزرے اور مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ مجھ سے خرقہ خاص نہ چھین لیں، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو میں کبھی شہر یا آبادی کا رخ نہیں کروں گا اور کسی جنگل میں مقیم ہو جاؤں گا۔ ابھی یہ خیال میرے دل میں تھا کہ وہ راہزن ہمارے نزدیک سے ہمیں بغیر کچھ نقصان پہنچائے گزر گئے، اور یوں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے خرقے کی بدولت ہم ان راہزنوں سے محفوظ رہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید جو فوج میں سپاہی تھا اور اس کا نام محمد شاہ تھا، وہ کہتا تھا میں جس کام کا ارادہ کرتا ہوں اس دوران خواب میں مجھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوتی ہے، اور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جس حال میں پاتا ہوں اس کے مطابق خواب کی تعبیر کرتا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ محمد شاہ نے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا اور رات کو خواب میں دیکھا کہ بابا فرید فرما رہے ہیں پاک پتن آ جاؤ۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے خواب سے یہ نتیجہ نکالا کہ مجھے پاک پتن آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ پاک پتن کی جانب روانہ ہوا اور اسے اس سفر میں بے پناہ فیوز و برکات ملے۔ خانقاہ فریدیہ کا درباری قوال حسن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، میری بیٹی کی شادی ہے اور خرچ چونکہ زیادہ ہے لہٰذا مجھے کچھ عطا کیا جائے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی آسانی سے کر سکوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں درویش ہوں اور درویش کے پاس مال و دولت کہاں؟ حسن قوال نے اپنا اصرار جاری رکھا اور کہنے لگا، جو بھی آپ عطا فرمائیں گے وہ میرے لیے تمام خزانوں سے بڑھ کر ہوگا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پاس پڑی ہوئی ایک اینٹ کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس اینٹ کو لے جاؤ۔ حسن قوال نے وہ اینٹ اٹھائی اور جب دیکھا تو وہ سونے کی اینٹ تھی۔ وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ناظرین، ایک عورت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روتی ہوئی آئی اور عرض کرنے لگی، میرا بیٹا گم ہو گیا اور میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ آپ دعا کریں کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر مراقبہ کیا اور فرمایا، تم گھر لوٹ جاؤ، تمہارا بیٹا گھر واپس آ چکا ہے۔ وہ عورت گھر گئی تو دیکھا کہ اس کا بیٹا گھر میں موجود تھا۔ اس نے بیٹے سے پوچھا، تو کہاں گیا تھا اور کیسے واپس آیا؟ بیٹے نے کہا، میں دریا کے کنارے تھا اور جدائی کے غم سے رو رہا تھا۔ اچانک میں نے دریا سے ایک بزرگ کو نکلتے دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی اور جب میں نے انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا، تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جب ان کے کہنے پر اپنی آنکھیں کھولیں تو میں گھر میں موجود تھا۔ ناظرین، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ فلسطین سے کچھ درویش حاضر ہوئے اور ان میں سے ایک درویش آپ کو انتہائی غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ میں نے آپ کو بیت المقدس میں جاروب کشی کرتے دیکھا ہے اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں فرید الدین ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اس درویش کی بات سنی تو فرمایا، تمہاری بات درست ہے مگر شاید تم اپنا وعدہ بھول گئے ہو۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے اور آج تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر وہ درویش شرمندہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، میری 3 جوان بیٹیاں ہیں اور مجھے ان کی شادی کرنی ہے مگر میرے پاس انہیں جہیز میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بڑی امید لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں، امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کے بارہا اصرار پر کہا، مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھاؤ۔ وہ عورت مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر لے آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی کا ڈھیلا ہاتھ میں لیا اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پھونک ماری۔ وہ مٹی کا ڈھیلا سونے کے ڈھیلے میں تبدیل ہو گیا۔ وہ عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ان سے اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے سامان خرید لو۔ اس عورت نے شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر لوٹ گئی۔ گھر جا کر اس عورت نے غسل کیا اور خوشبو وغیرہ لگا کر مٹی کا ڈھیلا لیا اور اس پر سورہ اخلاص پڑھ کر پھونک ماری تاکہ وہ سونے میں بدل جائے مگر کچھ نہ ہوا۔ جب وہ عورت سینکڑوں مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پھونکیں مار چکی اور کچھ نہ ہوا تو تنگ آ گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، آپ نے ایک مرتبہ پھونک ماری اور مٹی کا ڈھیلا سونے میں بدل گیا۔ میں نے کئی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پھونک ماری مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیرے منہ میں موجود زبان میں وہ اخلاص نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ سے مولانا بدر الدین اسحاق نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں اور بابا فرید دونوں سفر میں تھے۔ دوران سفر ہم ایک دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں دریا عبور کرنے کے لیے کوئی کشتی موجود نہیں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری اپنی نالین ہاتھوں میں پکڑ لو، اور پھر جب ہم پانی کے نزدیک ہوئے تو آپ نے فرمایا، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ چنانچہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ہم نے دریا پار کر لیا۔ مجھ پر ہیبت طاری تھی لہٰذا میں آپ سے کچھ پوچھ نہ سکا۔ پھر میں نے ایک جگہ موقع پا کر پوچھا تو آپ نے فرمایا،
میں نے سورہ مزمل پڑھی اور دریا میں ہمارے لیے راستہ بن گیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سر کے بال منڈوا کر بابا فرید کی اجازت سے دہلی کی جانب عازم سفر ہوا۔ میں نے آپ سے ملنے والا کمبل کا خرقہ پہن رکھا تھا اور دہلی پہنچنے کے بعد میں اس خرقے کو پہنے جامع مسجد دہلی کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں میری ملاقات شرف الدین قیامی سے ہوئی۔ میں نے شرف الدین کو اپنے مرید ہونے کا بتایا اور مرشد پاک سے ملنے والے خرقے کا متعلق بتایا تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہنے شروع کر دیے اور مجھے بھی برا بھلا کہا۔ مجھ میں ہمت تھی کہ میں اسے جواب دیتا، مگر میں نے صبر کیا اور جب دوبارہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے تمام واقعہ آپ کے گوش گزار کر دیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو رکت طاری ہو گئی۔ آپ نے میرے صبر کی تعریف کی اور جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے، شرف الدین کو موت نے آن لیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں دہلی دوبارہ گیا تو پتہ چلا کہ شرف الدین اسی دن مر گیا تھا جس دن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مرنے کی خبر دی تھی۔ ناظرین، بابا فرید الدین مسعود کنشکر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید عبداللہ رومی نے ملتان جانے کا ارادہ کیا اور وہ جانے سے قبل آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، میرا ملتان جانے کا ارادہ ہے اور راستہ انتہائی خطرناک ہے، آپ میرے لیے دعا کریں میں ملتان بحفاظت پہنچ جاؤں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پاک پتن سے فلاں موضع تک تم خیریت سے جاؤ گے اور اس سے آگے ملتان کی حدود ہے، وہاں سے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری بہاؤالدین کے سپرد ہے۔ عبداللہ رومی فرماتے ہیں، میں اس موضع تک پہنچا جہاں تک بابا فرید نے فرمایا تھا میری حدود ہے۔ وہاں ایک حوض تھا جہاں لوگوں کو راہزن لوٹ لیا کرتے تھے اور وہاں راہزنوں کا ایک گروہ بھی موجود تھا۔ مجھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یاد آ گیا اور میں بغیر کسی خوف کے آگے بڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان راہزنوں کے راستے سے دور کر دیا اور وہ راستہ بھول گئے۔ میں نے اس حوض پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا۔ میں نے عرض کیا، جہاں تک مرشد پاک نے فرمایا تھا میری حفاظت کی ذمہ داری ہے، وہاں تک میں بحفاظت پہنچ گیا، اب آگے آپ کی حدود ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی مجھے بخیریت ملتان پہنچا دیں۔ یہ فرما کر میں نے اپنا سفر شروع کیا اور بخیریت ملتان پہنچ گیا۔ عبداللہ رومی فرماتے ہیں، میں ملتان پہنچا اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے فلاں حوض کے پاس مجھے پکارا تھا اور کیا میں نے تمہاری مدد نہیں کی تھی؟ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پاک پتن کے نواح میں واقع ایک قصبے نوشہرہ میں تشریف لے گئے اور وہاں مسواک کرنے کے بعد مسواک کو زمین میں گاڑ دیا۔ وہ مسواک تناور درخت بن گئی اور کچھ ہی دیر میں اس پر پتے لہلہانے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب پاک پتن کی جانب روانہ ہوئے تو وہ درخت بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آپ نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا، اے درخت یہیں رک جا۔ وہ درخت رکنے کی بجائے بابا فرید کے پیچھے چلتا رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دوسری مرتبہ رکنے کا کہا مگر وہ نہ رکا اور اس درخت کی یہ کیفیت عشق کے زیر اثر تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری مرتبہ غصے میں کہا کہ رک جا اور پھر اس کی شاخوں کو پکڑ کر فرمایا، اے بے ادب یہیں رک جا۔ اس درخت کی جڑیں زمین سے باہر تھیں، جیسے ہی بابا فرید نے فرمایا تو اس کی شاخیں زمین پر جھک گئیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پاک پتن میں زمین کا ایک قطعہ خریدا اور پھر ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ زمین اس کی ملکیت ہے۔ اس شخص نے دیپال پور کے حاکم کے دربار میں آپ کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ حاکم نے آپ کو پیغام بھیجا کہ اس معاملے میں کوئی واضح جواب دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ تم یہاں کے لوگوں سے اس کی تصدیق کر سکتے ہو۔ حاکم نے جواباً لکھا کہ زمین کا کوئی کاغذی ثبوت فراہم کریں اور اس کے بغیر معاملے کی درستگی کا علم ہونا مشکل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ میرے پاس کوئی تحریری ثبوت تو نہیں ہے اور اگر تمہیں میری بات کا اعتبار نہیں تو یہاں خود آؤ اور آ کر زمین سے دریافت کر لو، وہ تمہیں خود بتا دے گی کہ وہ کس کی ملکیت ہے۔ حاکم دیپال بابا فرید کا جواب پڑھ کر بے حد حیران ہوا اور پھر خود پاک پتن آ گیا۔ اس کے ساتھ ہزاروں لوگ موجود تھے تاکہ دیکھیں کہ زمین کیا جواب دیتی ہے۔ حاکم دیپال پور نے زمین کے جھوٹے دعوے دار سے کہا کہ تم زمین سے پوچھو کیا یہ تیری ملکیت ہے؟ جھوٹے دعوے دار نے بآواز بلند کہا، اے زمین تو بتا کیا تو میری ملکیت ہے یا پھر مولانا فرید کی ملکیت ہے؟ زمین سے کچھ آواز نہ آئی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر وہاں موجود نہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے آپ کے ایک خادم نے زمین کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے زمین تو بتا تو اس جھوٹے دعوے دار کی ملکیت ہے یا پھر بابا فرید کی ملکیت ہے؟ زمین سے آواز آئی، میں بابا فرید کی ملکیت ہوں۔ یہ آواز سن کر ایک شور بلند ہوا اور زمین کا جھوٹا دعوے دار وہاں سے فرار ہو گیا۔ حاکم دیپال جس نے بابا فرید کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، وہ جب واپس دیپال پور کی جانب چلا تو راستے میں اس کے گھوڑے کا پاؤں پھسلا اور گھوڑے سے گر کر اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ اسی وقت مر گیا۔ ناظرین، دہلی میں ایک مالدار شخص تھا مگر وہ اپنا مال نیک کاموں میں خرچ کرنے کی بجائے شراب و شباب کی محافل پر خرچ کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے غیبی آواز سنی اور اسے سننے کے بعد وہ تائب ہو کر پاک پتن کی جانب روانہ ہوا تاکہ بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہو۔ شیطان چونکہ ایک عرصے سے اس کو ورغلاتا رہا اور اسے راہ حق سے بھٹکاتا رہا تھا، اس لیے شیطان نے ایک حسین دوشیزہ کو اس شخص کو بھٹکانے کے لیے بھیجا۔ اس حسینہ نے راستے میں اس سے ملاقات کی اور اسے گناہ کی دعوت دی۔ اس شخص نے حقارت کے ساتھ اس دعوت کو ٹھکرا دیا
وہ حسینہ اس بیل گاڑی پر سوار ہو گئی جس پر وہ سوار تھا۔ پھر راستے میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ وہ حسینہ اس کے نزدیک آ گئی۔ ممکن تھا کہ وہ شخص گناہ کی طرف مائل ہوتا، مگر اچانک غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے اس حسینہ کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ وہ شخص بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوا تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس دن اللہ تعالیٰ نے تیری حفاظت فرمائی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چند درویش حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہم مسافر ہیں اور ہمارا زادرہ ختم ہو گیا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کچھ عطا فرمائیں تاکہ ہمارا سفر جو انتہائی طویل ہے آسانی سے انجام پائے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس وقت چند خستہ کھجوریں موجود تھیں۔ آپ نے وہ کھجوریں انہیں دے دیں۔ وہ درویش مایوسی کے عالم میں ان کھجوروں کو لے کر خانقاہ سے باہر نکلے اور جب انہوں نے باہر جا کر ان کھجوروں کو پھینکنا چاہا تو وہ کھجوریں اشرفیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ناظرین، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے لقب گنج شکر کے متعلق کتب سیر میں منقول ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کم سن تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی کرسم خاتون کی خواہش تھی کہ آپ نماز فجر کے لیے جلد بیدار ہو جایا کریں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو نماز فجر کے وقت بیدار کرنے کے لیے مصلی کے نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھ دی اور فرمایا، اگر تم صبح نماز فجر کے لیے اٹھو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے شکر کی پڑیا ملے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کے لیے بیدار ہو گئے اور آپ کو مصلی کے نیچے رکھی ہوئی پڑیا مل گئی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اسے معمول بنا لیا۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کے لیے جلد بیدار ہو جاتے، اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت پختہ ہو گئی تو والدہ نے خیال کیا اب عادت چونکہ پختہ ہو گئی لہٰذا اب شکر کی پڑیا رکھنے کی حاجت نہیں، اور یوں انہوں نے شکر کی پڑیا رکھنا ترک کر دی۔ مگر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو شکر کی پڑیا بدستور ملتی رہی۔ ایک دن والدہ نے اسی خیال سے آپ سے دریافت کیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شکر ملنے کا شکوہ کیوں نہیں کیا؟ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، مجھے تو معمول کے مطابق شکر مل رہی ہے۔ اس کے بعد والدہ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آپ کو غیبی طور پر شکر مل رہی تھی، اسی وجہ سے آپ کا لقب گنج شکر مشہور ہو گیا۔ ناظرین، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے لقب گنج شکر کے متعلق یہ بھی منقول ہے کہ ایک تاجر اونٹوں پر شکر لادے ملتان سے دہلی کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں پاک پتن سے گزرا تو آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ ان اونٹوں پر کیا ہے؟ اس نے ازراہ تمسخر کہا، ان پر نمک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کہتے ہو تو نمک ہوگا۔ جب وہ تاجر دہلی پہنچا تو دیکھا کہ شکر کی جگہ نمک تھا۔ وہ پریشان ہوا اور اپنی گستاخی پر نادم ہوا اور واپس پاک پتن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی گستاخی کی معافی مانگی۔ کہنے لگا، اونٹوں پر تو شکر تھی مگر میں نے کہا کہ نمک ہے۔ پھر جب دہلی پہنچ کر دیکھا تو واقعی نمک تھا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر شکر تھی تو پھر شکر ہی ہوگی۔ چنانچہ جب اس تاجر نے دوبارہ دیکھا تو وہاں شکر موجود تھی۔ اس واقعے کے بعد بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ گنج شکر کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ ناظرین، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں بیابانوں میں سخت مجاہدے میں مشغول تھے تو ایک دن پیاس کا غلبہ ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کی تلاش شروع کی اور پھر ایک کنویں پر پہنچے۔ آپ نے دیکھا کنویں پر نہ کوئی ڈول ہے اور نہ ہی کوئی رسی ہے کہ اس سے پانی نکال سکیں۔ ابھی اسی سوچ میں گم تھے کہ ایک ہرن آیا اور جب وہ کنویں کی منڈیر پر پہنچا تو پانی خود بخود اوپر چڑھ آیا اور اس ہرن نے سیر ہو کر پانی پی لیا۔ جب وہ ہرن پانی پی کر چلا گیا تو آپ نے پانی پینے کی کوشش کی مگر پانی نیچے چلا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب بلند کیا اور عرض کی، اے اللہ، یہ کیا ہے؟ تو نے ایک ہرن کو تو پانی پلا دیا اور مجھے اس پانی سے محروم رکھا۔ غیب سے آواز آئی، تم نے پانی کے حصول کے لیے ڈول اور رسی کا سہارا تلاش کیا جبکہ ہرن ان سب سے بے نیاز تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ندائے غیبی کے بعد پانی کی خواہش ترک کر دی اور 40 دن تک شدید مجاہدہ کیا۔ 40 دن بعد کچھ خاک آپ نے منہ میں ڈالی تو وہ خاک منہ میں جاتے ہی شکر بن گئی۔ غیب سے آواز آئی، ہم نے تمہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیا اور تمہاری عبادت و ریاضت کو قبول کیا اور تمہیں گنج شکر بنا دیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلا کر رہا تھا۔ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا اور عرفہ کی شب میں خواجہ خواجگان کی قبر مبارک کے سرہانے بیٹھ گیا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا۔ میں نے 15 پارے پڑھے اور پھر دوران تلاوت میں ایک حرف بھول گیا۔ اسی دوران خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک سے آواز آئی کہ تم نے فلاں حرف چھوڑ دیا ہے، اسے دوبارہ پڑھو۔ میں نے وہ حرف پڑھا۔ قبر مبارک سے دوبارہ آواز آئی کہ عمدہ طریقے سے پڑھو، چنانچہ میں نے عمدہ طریقے سے پڑھا۔ قبر مبارک سے پھر آواز آئی کہ صالح بیٹا ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں قرآن مجید کی تلاوت کر چکا تو میں نے خواجہ خواجگان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور عرض کیا، حضور بہتر جانتے ہیں کہ بروز محشر میرا شمار کس گروہ میں ہوگا۔ قبر مبارک سے آواز آئی، جو 4 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے وہ جنتی ہے۔ پھر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے قبر مبارک کو بوسہ دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ خواجہ احمد سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وضو اور غسل کا پانی مشک میں بھر کر لایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میری کمر میں شدید درد ہوا اور آپ نے اس دوران حکم دیا کہ پانی بھر کر لاؤ۔ میں نے عرض کیا، میری کمر میں شدید درد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے جھکنے کو کہا۔ میں حسب فرمان جھکا تو آپ نے میری کمر پر ہاتھ پھیرا
اور پھر فرمایا جاؤ پانی بھر کر لاؤ۔ چنانچہ اس کے بعد میں پانی بھر کر لے آیا اور مجھے کمر میں معمولی تکلیف بھی نہ ہوئی۔ خواجہ احمد سیوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ قصہ بیان کیا تو فرمایا اس وقت میری عمر 100 برس کے قریب ہے، اور اس وقت جب میری کمر میں درد ہوا تھا تو میں جوان تھا، اور اس کے بعد میری کمر میں کبھی درد نہیں ہوا۔ ناظرین، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دیپال پور تشریف لے گئے، اور دیپال پور میں ایک جوگی کا شعرا تھا جو اپنے فن کا ماہر تھا۔ اس نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ جب کسی کامل درویش کی اس پر نگاہ پڑی اور اس کے کانوں کے مندر گر گئے تو وہ ان کا مرید ہو جائے گا اور اسلام قبول کر لے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب دیپال پور گئے تو اس جگہ سے گزر ہوا جہاں وہ جوگی رہتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ جوگی پر پڑی۔ آپ کی نگاہ پڑتے ہی جوگی کے کانوں میں پڑے مندرے گر گئے، اور جوگی جان گیا کہ یہ کامل درویش ہیں، مگر اس نے آزمانے کے لیے اپنے مندروں کو زمین میں گاڑ دیا، اور دل میں سوچا کہ اگر یہاں پر درخت اگائے تو میں جان لوں گا کہ یہ کامل درویش ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس جوگی کے حال سے آگاہ ہوئے، اور آپ نے ان مندروں کو اٹھا دیا اور بسم اللہ پڑھ کر انہیں دوبارہ زمین میں گاڑ دیا۔ زمین سے درخت نکل آیا، اور وہ جوگی آپ کی کرامت دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کر کے آپ کا مرید ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک بیوہ عورت روتی ہوئی بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا میں پاک پتن کی رہائشی ہوں، اور میرا ایک بچہ تھا جو جوان ہو کر فوج میں ملازم ہو گیا۔ ایک مدت بیت گئی، میرے بیٹے کی کچھ خبر نہیں ہے۔ میں اپنے بیٹے سے جدائی کے غم میں آنسو بہاتی ہوں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے بتائیں کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا، اور آپ نے اس عورت کے بیٹے کو ایک پہاڑی مقام پر مویشی چراتے ہوئے پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے روحانی تصرف کی بنا پر اس لڑکے کو وہاں سے پاک پتن لے آئے۔ وہ عورت اور اس کا بیٹا آپ کے دست حق پر بیعت ہو گئے۔ پھر اس عورت نے اپنی زمین جہاں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار انور واقع ہے وہ آپ کی نظر کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمین پر اپنا حجرہ تعمیر کیا، اور ساتھ ہی لنگر خانہ بھی تعمیر کیا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہاں درویشوں کے لیے مزید حجرے بھی تعمیر کیے گئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو آپ نے مجھے پاک پتن میں شہداء کے قبرستان بھیجا۔ جب میں شہداء کی زیارت کے بعد لوٹا تو آپ نے فرمایا مولانا نظام الدین تمہاری دعا نے اثر نہیں کیا۔ خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں میرے پاس آپ کی بات کا کچھ جواب نہیں تھا۔ ایک دن میں شہداء کے قبرستان گیا، اور جب واپس لوٹا تو آپ نے مجھ سے پھر فرمایا مولانا نظام الدین تمہاری دعا نے اب بھی کچھ اثر نہیں کیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اس وقت میرا ایک دوست علی بہاری وہاں موجود تھا۔ اس نے عرض کیا حضور ہم ناقص ہیں اور آپ کامل ہیں، پھر ہم ناقص و عاجز کی دعا کامل کے حق میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بابا فرید نے علی بہاری کی بات نہ سنی، اور پھر اس بات کو میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ تم بارگاہ خداوندی میں جو بھی دعا کرو وہ قبول ہوگی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم اور مولانا بدر الدین اسحاق فلاں جگہ چلے جاؤ اور عبادت خداوندی میں مشغول رہو۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے قبل جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پاک پتن تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور انہیں قرآن مجید حفظ کرنے کی وصیت کی، اور پھر فاتحہ پڑھنے کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے حق میں دعا فرمائی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر انہیں دہلی کی خلافت عطا فرمائی۔ ناظرین، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے مروی ہے کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مرض وصال میں مبتلا ہوئے، اور اس دوران رمضان المبارک شروع ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیماری کی وجہ سے کبھی روزہ رکھتے اور کبھی روزہ نہ رکھتے تھے۔ ایک دن آپ کی خدمت میں خربوزہ پیش کیا گیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 2 کاشیں تناول فرما کر بقیہ خربوزہ میری جانب بڑھا دیا۔ میں اس وقت روزے سے تھا، مگر اس خیال سے کہ مرشد پاک کی عنایت ہے اور یہ سعادت ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتی، میں اسے کھا لیتا ہوں، بعد میں کفارے کے طور پر 2 ماہ کے روزے رکھ لوں گا۔ میں نے جیسے ہی وہ خربوزہ کھانا چاہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے ارادے سے آگاہ ہو گئے اور فرمایا مولانا نظام الدین ایسا نہ کرنا، میں نے شرعی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھا۔ حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ جو دہلی میں مقیم تھے، وہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مرض وصال میں عیادت کے لیے پاک پتن تشریف لائے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرہ خاص میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حجرے میں داخل ہونا چاہا تو خدام نے روک دیا، مگر پھر بھی حجرے میں داخل ہو گئے اور قدم بوسی کی سعادت حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کب آئے ہو؟ حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضور ابھی آیا ہوں، اور مولانا نظام الدین نے بھی سلام کہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا وہ کیسے ہیں؟ پھر آپ نے اپنا خرقہ خاص، مصلح اور عصا مبارک جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے تبرکات تھے وہ حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیے، اور فرمایا کہ یہ مولانا نظام الدین کی امانت ہیں، تم میرے وصال کے بعد یہ امانت انہیں سپرد کر دینا۔ ذی الحج 663 ہجری میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا مرض شدید ہو گیا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شمس دیر جو کہ درباری قوال تھے ان سے مثنوی مولانا نظام الدین گنجوی سنی، اور اس مثنوی کو سنتے ہی آپ کی کیفیت بدل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خرقہ شمس دیر کو دے دیا اور مزید کوئی بات نہ کی۔
محرم الحرام 664 ہجری کا آغاز ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پر بار بار غشی طاری ہونے لگی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک اس وقت 93 برس تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز باقاعدگی سے ادا فرماتے تھے اور اس دوران جب غشی طاری ہوتی تو ہوش میں آنے کے بعد دریافت کرتے کیا میں نے نماز پڑھ لی، اور یوں ہر نماز 3 مرتبہ ادا فرماتے تھے۔ 5 محرم الحرام کو تمام نمازیں باجماعت ادا فرمائیں اور معمول کے مطابق وظائف بھی پڑھے۔ بعد از نماز عشاء ایک مرتبہ پھر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کیا میں نے نماز عشاء پڑھ لی ہے؟ عرض کیا گیا جی حضور آپ نماز عشاء پڑھ چکے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتا ہوں، پھر شاید دوبارہ اس کا موقع نہ ملے۔ ناظرین، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے قبل پانی منگوایا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور پھر سجدے میں چلے گئے اور کافی دیر تک یا حیو یا قیوم پڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض ہو گئی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جس رات بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا سے کوچ فرمایا، پاک پتن میں موجود ایک درویش نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور ندا جاری ہے۔ خواجہ فرید الحق اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ وہ رب سے راضی ہیں اور ان کا رب بھی ان سے راضی ہے۔ ناظرین، بابا فرید الدین کنشکر رحمۃ اللہ علیہ نے 93 سال کی عمر میں محرم الحرام 664 ہجری کو اس جان فانی سے کوچ فرمایا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو خلا کا مرض لاحق ہوا اور اس مرض میں جسم پر سوئیاں چبھتی تھیں۔ شعبان المعظم میں اس مرض نے شدت اختیار کی اور پھر رمضان المبارک شروع ہوا تو آپ سے کچھ روزے قضا ہو گئے، یہاں تک کہ اس مرض میں آپ کا وصال ہو گیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے فرمایا تم دہلی چلے جاؤ اور بظاہر تم مجھ سے دور ہوگے مگر روحانی طور پر میرے پاس موجود ہوگے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت کیا اور فرمایا تمہاری حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے اور وہ تمہارا نگہبان ہوگا۔ ناظرین، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی خبر جیسے ہی پاک پتن اور اس کے نواح میں پھیلی تو لوگوں کا ایک ہجوم خانقاہ کی جانب امڈ آیا۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آخری دیدار کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تجہیز و تکفین کا وقت آیا تو آپ کو کفن دینے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا۔ حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر اتار کر آپ کے اوپر ڈال دی۔ ناظرین، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دینے کے بعد شہر سے باہر قبرستان شہداء میں مدفون کرنے کی غرض سے لے جایا گیا اور جنازے میں لوگوں کا ایک ہجوم شریک تھا، اس لیے نماز جنازہ بھی شہر سے باہر پڑھانے کا انتظام کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند شیخ نظام الدین جو غیاث الدین بلبن کی فوج میں ملازم تھے، انہیں خواب میں حکم ہوا اور وہ پاک پتن پہنچے۔ جس وقت وہ پاک پتن پہنچے تو شہر کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے، چنانچہ وہ شہر سے باہر مقیم رہے اور صبح انہوں نے دیکھا کہ شہر سے ایک جنازہ آ رہا ہے جس کے ساتھ لوگوں کا ایک ہجوم بھی ہے۔ جب جنازہ نزدیک آیا تو پتہ چلا کہ یہ ان کے والد کا جنازہ ہے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے تدفین کے متعلق دریافت کیا تو بھائیوں نے کہا شہر سے باہر قبرستان شہداء میں تدفین کا ارادہ ہے۔ شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم نے شہر سے باہر تدفین کی تو پھر کوئی تمہیں ملنے نہیں آئے گا اور لوگ شہر سے باہر ہی مزار پر حاضری دینے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ چنانچہ شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے کے بعد نماز جنازہ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے شہر سے باہر ہی پڑھائی گئی اور تدفین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں کی گئی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ مولانا سید بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی تھی۔ ناظرین، بہشتی دروازے کے متعلق یہ روایت بھی منقول ہے کہ جب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کی تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ تشریف لائے اور مشرقی دروازے سے نکل کر جنوبی دروازے کی سمت تشریف لے گئے جہاں اب حجرہ مبارک موجود ہے۔ اس حجرے کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اسی لیے تعمیر فرمایا تھا کہ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے قدموں کے نشانات موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان نشانات کو بے ادبی سے بچانے کے لیے یہاں حجرہ مبارک تعمیر کیا جو اب حجرہ قدم مبارک کے نام سے معروف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ نظام الدین سے فرمایا مولانا نظام الدین تم یہ منادی کرا دو کہ جو بھی جن و انس اس دروازے سے گزرے گا اس کے لیے بخشش اور امان ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر خود منادی کی اور اس اعلان کو سنتے ہی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں نے فرید فرید کا نعرہ لگانا شروع کر دیا اور اس دروازے سے والہانہ گزرنے لگے۔ چنانچہ اب بھی اسی فرمان کے مطابق لوگ بہشتی دروازے سے مزار پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں اور نوری دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں اور یہ نعرہ بلند کرتے ہیں اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید۔ ناظرین، حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے اور دہلی میں مقیم تھے، ہر سال آپ سے ملاقات کرنے کے لیے پاک پتن تشریف لاتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہونے لگتے تو درخواست کرتے کہ فاتحہ خوانی کی جائے اور ان کا مقصد یہی ہوتا کہ دوبارہ آنے کی سعادت انہیں حاصل ہوتی ہے یا نہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کے کہنے پر فاتحہ خوانی کا انتظام کرتے
اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد فرماتے تم انشاءاللہ دوبارہ بھی یہاں آؤ گے، اور یوں یہ سلسلہ 19 سال تک جاری رہا۔ پھر جب 19ویں سال حضرت شیخ نجیب الدین متوکل پاک پتن تشریف لائے اور جب جانے لگے تو ہمیشہ کی طرح فاتحہ خوانی کی درخواست کی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور کچھ نہ فرمایا۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، میں جب بھی آپ کی خدمت میں آتا ہوں اور فاتحہ خوانی کی درخواست کرتا ہوں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد فرماتے کہ تم آئندہ بھی آؤ گے، مگر اس مرتبہ کچھ نہیں فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل نے عرض کیا، مجھے ایک مرتبہ اور آپ کے پاس حاضری کی سعادت نصیب ہو اور میرے 20 چکر پورے ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کی درخواست کے باوجود کوئی بات نہ کہی اور نہ ہی یہ فرمایا کہ تم دوبارہ یہاں آؤ گے۔ چنانچہ جب حضرت شیخ نجیب الدین متوکل دہلی پہنچے تو کچھ عرصے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دہلی میں وصال ہو گیا۔